वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। इस वक्त जो मैं जिस मसले की तरफ ख़ासतौर पे इंतज़ामिया को कहना चाहूँगी कि इस मसले की तरफ गौर करें कि मसला कोई नया मसला नहीं है। ये मसला हर जो है वो इलाके का मसला है, ये मसला हर गली मोहल्ले का है, ये मसला हर जो है वो सोसाइटी के बाहर जो दुकानें बनी हुई हैं एलपीजी की उसका है। ये एलपीजी और गैर कानूनी तौर पे एलपीजी बेचने वाले जो हैं ये हर जगह पर आपको मिलेंगे, चाहे आप किसी पॉश एरिया में चले जाएँ, चाहे आप किसी जो है वो मार्केट में चले जाएँ, चाहे आप किसी जो है वो अंदरून शहर चले जाएँ, गलियों में चले जाएँ, बाज़ारों में चले जाएँ। ये अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी दुकान खोलते हैं और बैठ जाते हैं। वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर जो है वो सिलेंडर्स रखते हैं और रिफिलिंग स्टेशन जो है वो बनाते हैं और बाकायदा अपना जो है वो बड़े मज़े से ये सारा काम चला रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होती है कि सिविल डिफेंस का जो महकमा है वो किधर है। ये उनके अंडर आते हैं, इनका काम है कि इनको रोकें, इनका काम है कि इनसे पूछें कि ये क्या कर रहे हैं और ये कहाँ बैठे हैं, लेकिन ये बाकायदा तौर पे कभी किसी ना किसी की जो है वो अप्रोच लगा के या कुछ भी करके जो है वो ये सारे काम कर रहे हैं। इसमें फायर सेफ्टी और हिफाजती इक़दामात को यकीनी ये नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ पर आकर जो है वो बहुत बड़ा मसला पैदा होता है। फिर अगर आप अस्पताल, स्कूल, बिल्डिंग्स और फायर सेफ्टी आलात की जो कमी है हमारे यहाँ पे, ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो मसला है। और इनके करीब करीब भी जो है वो ये बैठे हुए हैं रिफिलिंग पॉइंट्स बना के, जो शहरियों के लिए जानो माल को ख़तरे में डालने से जो है वो कम नहीं है। फिर इसके अलावा जो है लाहौर के मुख्तलिफ जो टाउन्स हैं, शालामार है, वाघा, रावी, दाता गनबख्श टाउन है, गैर कानूनी एलपीजी पॉइंट्स की भरमार है यहाँ पे। ये भी आए दिन जो है वो इनके खिलाफ ऑपरेशंस होते रहते हैं, मगर इसमें कोई कामयाबी जो है वो नहीं मिलती है। फिर अगर आप ये देख लें कि शहरियों के मुताबिक जो ये गैर कानूनी एलपीजी पॉइंट्स हैं और रिफिलिंग स्टेशंस हैं किसी बड़े सानहे को दावत दे रहे हैं। अगर बारहा ये भी कहा जाता है या हम भी इस पर प्रोग्राम करते हैं तो भी सिविल डिफेंस जो है वो इतनी कामयाब नहीं होती इनको उठाने में। हालांकि हमारे पास ये भी ज़राए के ज़रिए खबरें हैं कि आगे आने वाले वक्त में इनके खिलाफ जो है वो ऑपरेशन तेज़ किया जा रहा है। लेकिन सूरत हाल ये है कि जहाँ ऑलरेडी घरों में गैस मौजूद है, यानी सुई गैस मौजूद है, वहाँ पर भी रात को 10 बजे के बाद 10 बजे तक जैसे ही 10 बजते हैं वैसे ही जो है वो सुई गैस बंद कर दी जाती है और फिर सारी रात गैस बंद रहती है और सुबह कोई 8 बजे जाके जो है वो वहाँ पे सुई गैस को जो है खोला जाता है। अब सूरत हाल क्या होती है कि वहाँ पे फिर एलपीजी सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। हर घर में, हर दुकान में, हर अस्पताल में, हर जो है वो एरिया में आपको एलपीजी सिलेंडर रखा हुआ नजर आएगा। उसकी क्या गारंटी है, क्या श्योरिटी है? एक तो कंपनी बनाने वाले एक्सपायरी डेट उस पर मेंशन ही नहीं करते, दूसरे जो है वो ये रीफिलिंग स्टेशन जो है वो इनके दरमियान में। आखिर ये इतना खतरनाक काम जो जान से खेलने का है ये सरेआम क्यों किया जा रहा है? इस पर कब इम्प्लीमेंटेशन होगा? देखिए ये 2-3 इसकी ब्रांचेज हैं जिस पर आज हम गौर करेंगे, हर एस्पेक्ट पे बात करेंगे। इससे पहले जुनेद अशरफ की रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद जुनेद अशरफ हमारे स्टूडियोज में मौजूद है, हमारे रिपोर्टर, उनसे हम बात करेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गैर कानूनी एलपीजी रिफिलिंग पॉइंट्स इंतजामिया के लिए बड़ा चैलेंज बन गए। गैर कानूनी रिफिलिंग पॉइंट्स शहरियों की जानो माल को खतरे में डालने लगे। साल 2025 में सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट की जानिब से फायर सेफ्टी और हिफाजती इकदाम को यकीनी न बनाया जा सका। लाहौर शहर की बेशतर कमर्शियल बिल्डिंग्स, स्कूल और निजी अस्पतालों में फायर सेफ्टी आलात की कमी है। लाहौर के मुख्तलिफ टाउन्स शालामार, वाघा, रावी, दाता गंजबख्श जोन में गैर कानूनी एलपीजी पॉइंट्स की भरमार है। गुलबर्ग, अल्लामा इकबाल टाउन, निश्तर जोन और रायवंड में भी गैर कानूनी एलपीजी पॉइंट्स कायम हैं। लाहौर की दाता दरबार रोड, भाटी चौक, बकर मंडी, शादरा रोड, लारी अड्डा, लिटन रोड, बंद रोड, रावी रोड, समनाबाद में एलपीजी गैर कानूनी पॉइंट्स की भरमार है। ठोकर न्याज बेग, ग्रीन टाउन टाउनशिप समेत लाहौर के सरकारी अस्पतालों के गिरदो नवा में भी एलपीजी पॉइंट्स कायम हैं। लाहौर की मार्केट्स में गैर मयारी एलपीजी सिलेंडर्स की फरोख्त का सिलसिला जारी है। शहरियों के मुताबिक गैर कानूनी एलपीजी पॉइंट्स और रिफिलिंग स्टेशंस किसी बड़े साने को दावत दे रहे हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से गैर कानूनी एलपीजी पॉइंट्स के खात्मे करके रिलीफ देने की अपील की है। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। अब हमारे साथ जुनेद अशरफ मौजूद हैं। एलपीजी सिलेंडर्स के हवाले से पहले भी कई प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं, इस पर हम बाकायदा तौर पे कार्रवाइयाँ भी करवा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मसला जूं का तूं है। गैर कानूनी तौर पे रीफिलिंग स्टेशंस और ये जो एलपीजी स्टेशंस हैं ये हर जगह पर मौजूद है। अब इनका क्या करना है, कैसे है? इवन के लोगों ने जो है वो मिनी पेट्रोल पम्प्स भी जो है वो लगा रखे हैं। ये सब चीज़ें गैर कानूनी हैं, लेकिन इस पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करने वाला कोई नहीं आता। ये सब सिविल डिफेंस के महकमे में है, लेकिन सिविल डिफेंस वाले मेरे प्रोग्राम में भी बहुत दफ़ा आ चुके हैं, वो भी कहते हैं जी हम कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? शहरी इलाके में एलपीजी स्टेशन का होना, रीफिलिंग स्टेशन का होना क्या ख़तरे वाली बात नहीं है? अस्पतालों के करीब या जो है वो रशी एरिया के करीब और मार्केट्स के अंदर इन दुकानों का होना क्या ख़तरे वाली बात नहीं है?
کیا لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ قیمتی نہیں ہیں؟ پھر جو ریسٹورینٹس میں اور جگہ جگہ پر یہ سلنڈرز یوز ہوتے ہیں ان کی ایکسپائری کیا ہے یا انہیں کتنا زنگ لگ چکا ہے، یہ چیک کرنا جو ہے وہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ یہ ساری باتیں آج جو ہے وہ پروگرام میں ہوں گی. تو جنید کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انتظامیہ کو پتہ بھی ہیں، اس پہ کارروائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر بات جوں کی توں رہ جاتی ہے. بہت شکریہ نبیہ. آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ویژن ہے کہ مشن بھی ہے کہ لاہور کو ہم نے گرین بنانا ہے اور پنجاب کو گرین بنانا ہے. جب آپ پنجاب کو گرین بنانے کا مشن لے کر چلتے ہیں تو اس میں تمام مسائل جو، اور وہ خاص کر وہ مسائل جو بڑے سانحے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں، وہ شامل ہوتے ہیں. اس میں سے ایک اہم ترین مسئلہ جو پچھلے گزشتہ ہم دیکھ رہے ہیں ڈیکیڈ سے ہمارے لاہوریوں کو درپیش ہے، وہ یہ ہے کہ عام آدمی اگر کہیں پہ ٹرانسپورٹ کرتا ہے تو اسے وہاں پر جو ہے ایل پی جی سلنڈر والی ٹرانسپورٹ دستیاب ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایل پی جی جو پوائنٹس ہیں لاہور کی بیشتر شاہراہوں پر اور مارکیٹس کے درمیان پر موجود ہیں، اور ان علاقوں میں موجود ہے جہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور عمارتیں بھی اس قدر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے اثر انداز ہوتی ہیں کہ جس سے ارد گرد کی آبادی کو تو نقصان پہنچتا ہی پہنچتا ہے، جو ہمارے شہری ارد گرد رہتے ہیں انہیں اور ساتھ جو ٹرانسپورٹ ہے انہیں بھی نقصان پہنچتا ہے. اسی سلسلے میں جب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے جب سے چارج سنبھالا تو انہوں نے کلیئر کٹ ڈائریکشنز دی تمام محکموں کو کہ آپ نے اپنے اپنے ایریاز میں اپنی اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے لاہور کو کلیئر کرنا ہے، پنجاب کو جو ہے گرین بنانا ہے. اور اسی سلسلے میں باقاعدہ طور پر ان کی جانب سے ڈائریکشنز اور انسٹرکشنز تو جاری کی جاتی رہیں، لیکن امپلیمنٹیشن کی جب بات آتی ہے تو امپلیمنٹیشن کا جب آپ کو فقدان نظر آئے گا تو اس طرح کی سچویشن نظر آئے گی، اور جس کے باعث جو ہے آپ کو حادثات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. راوی روڈ پر آپ نے دیکھا کہ اب سے کچھ دیر قبل عرصہ قبل جو ہے وہ حادثہ رونما ہوا تھا، جس کے باعث ایک سلنڈر جو تھا وہ ریفلنگ کرنے کے لیے ایک رکشہ آتا ہے، پھر اس کے بعد ریفلنگ کرواتا ہے، اور پھر اچانک سے جو ہے وہ ریفلنگ کرنے کے دوران ہی وہ سلنڈر دھماکہ جو ہے دھماکے کی شکل اختیار کرتا ہے. اس کے نتیجے میں جو 5 افراد ہیں وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو جاتے ہیں، اور انہی جاں بحق ہونے والوں کی تعداد جو ہے تب بڑھ جاتی ہے جب وہ ٹھوکر نیاز بیگ، شادرہ میں اور لاہور کے مختلف علاقوں میں اس طرح کے سلنڈرز پھٹنے کی جو ہے وہ واقعات رونما ہوتے ہیں. اور اسی کی روک تھام کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدہ طور پر محکمے بھی موجود ہیں اور ہماری ضلع انتظامیہ بھی موجود ہے، جسے جو ہے کارروائیاں مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آنے والے وقت میں خدا نہ خواستہ اس طرح کی سچویشن ہو سکے. اور رہی بات ایل پی جی کے والے سے اگر اب ہم بات کرتے ہیں تو ایل پی جی آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے ایل پی جی کے ریٹس جو ہے باقاعدہ طور پر وہ بھی جاری کیے جاتے ہیں، محکمے ہمارے جاری کرتے ہیں، اوگرا کی جانب سے بھی ریٹس جو ہے وہ جاری کیے جاتے ہیں، اور پیٹرولیم مصنوعات کے بھی ریٹس جو ہے وہ جاری کیے جاتے ہیں. جبکہ اگر آپ پیٹرول کے والے سے دیکھیں گے، پیٹرولیم کنزمپشن کے والے سے دیکھیں گے تو اس کے ریٹ کے امپلیمنٹیشن کے لیے ہمارے اسسٹنٹ کمشنرز اور دیگر ہمارے انتظامی جو افسران ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے جو امپلیمنٹ کرواتے ہیں. اگر آپ کو کہیں پہ بہت زیادہ فرق آئے گا پیٹرولیم مصنوعات کے والے سے تو 1 روپے کا نظر آئے گا اور کہیں 2 روپے کا آئے گا، حالانکہ 1-2 روپے کا بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایل پی جی کے معاملے میں آپ کو جو فرق نظر آئے گا وہ 10 روپے کا بھی نظر آئے گا، 15 روپے کا بھی نظر آئے گا اور 20 روپے کا بھی نظر آئے گا. ہوتا کیا ہے کہ کوئی ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ اسے کوئی کاروبار مل نہیں رہا ہوتا، پھر وہ دیکھتا ہے کہ سیزن آنے والا ہے، سردیوں کی آمد ہے، یا پھر کہیں پر کسی علاقے میں خاص کر سوسائٹیز کے حوالے سے بات کر لیجیے تو بہت سی سوسائٹیز اس طرح کی لاہور میں موجود ہیں جہاں پر گیس جو ہے وہ اس طرح سے سپلائی اس کی پہنچ نہیں پاتی، اور عام آدمی ہے جو کنزمپشن کرتا ہے اس کے سویلین کے گھر میں کوئی گیس جو ہے وہ دستیاب ہوتی نہیں ہے، تو مجبوراً اسے جو ہے وہ رک کرنا پڑتا ہے اس پوائنٹ کا جہاں سے اسے ایل پی جی گیس مل سکے تاکہ جو ہے وہ اپنا گزر بسر کر سکے. تو یہ سوسائٹیوں کے ارد گرد بھی جو معاملات وغیرہ ہیں، اس سے جب تک آپ کی سپلائی جو ہے، سپلائی چین جو آپ نے بنائی ہے، جو لاہور کی اگر اوورآل بات کر لی جائے تو آپ کی اوورآل اگر گیس جتنی پائپ لائن آلریڈی کئی ڈیکیڈ سے بچھی ہوئی ہے اس میں سے زیادہ تر جو ہے اب آبسولیٹ ہوتی جا رہی ہے، جس کے باعث جو ہے باقاعدہ طور پر ان کی انتظامیہ کی جانب سے اور افسران کی جانب سے بھی نوٹس لیا گیا ہے، اور یہ آگے آنے والے دنوں میں، آنے والے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2028 اور 27 میں اس کا بھی سوئی گیس کے والے سے بھی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کام کیا جائے گا. لیکن فی الحال جو عام آدمی ہے جسے گیس میسر نہیں ہے، وہ جب پرچیزنگ کرنے جاتا ہے تو اسے اوور چارجنگ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی ہماری بلڈنگز موجود ہیں، لاہور کے والے سے بات کر لیں، ہسپتال جو ہمارے موجود ہیں، جو ہمارے سرکاری محکمے موجود ہیں اور نجی محکمے موجود ہیں، کہیں پر بھی اگر پبلک کی آمد و رفت ہے وہاں پر سیفٹی کے آلات جو ہیں وہ ناگزیر ہیں.
اور اس کے بغیر آپ یہ انشور ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی اگر انسان ہے وہ وہاں پر اس طرح سے زندگی گزار سکتا ہے. اس کا بھی کافی زیادہ فقدان جو ہے وہ آپ کو لاہور کی بلڈنگز میں نظر آئے گا, جس کے امپلیمنٹیشن کے لیے سول ڈیفنس افسران کو چاہیے کہ وہ اب تمام تر لاہور کو اگر گرین بنانا ہے, کلیئر کرنا ہے, اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا جو ویژن ہے, مشن ہے کہ انہوں نے بہتری کی طرف لے کے جانا اور ماڈل بنانا ہے دیگر شہروں کے لیے, تو اسے امپلیمنٹیشن کروانا ہوگا. اور اسی سلسلے میں ہم نے دیکھا تھا کہ جس طرح سال 2024 میں جب جو ہمارے سول ڈیفنس آفیسر تھے, سول ڈیفنس آفیسر عرفان ملک صاحب, ان کے دور میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ کاروائیاں ہوئی تھی, اور لیکن وہ کاروائیاں اس طرح سے مؤثر ثابت نہیں ہوئی کہ 2025 میں جو ہے اس کا رزلٹ نظر آئے. لیکن جیسے ہی اب 2025 میں اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو بہت سی شاہراہوں پر, بہت سے, حتیٰ کہ آپ اگر سوسائٹی کے علاوہ بھی بات کریں, کہیں پہ اگر گلی محلے میں بھی چلے جائیں تو گلی محلے کے اندر اگر آپ 20 دکانیں چھوڑیں گے تو پھر آپ کو ایک دکان پھر وہی مل جائے گی جو ایل پی جی یا پھر ریفلنگ پوائنٹ جو ہے وہاں پر قائم کیا گیا, اور جس میں جو ہے عام آدمی جو ہے اس کی نہ صرف زندگی جو ہے وہ خطرات جو ہے اسے سامنا کرنا پڑ رہا ہے, بلکہ ارد گرد کی جو سوسائٹی ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. اور اسی سلسلے میں جب ہماری انتظامیہ سے بات ہوئی تو انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اب اس حوالے سے باقاعدہ طور پر جس طرح سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ڈائریکشن ہے تو اس پر آگے آنے والے دنوں میں مزید کاروائیاں جو کی جائیں گی, جسے لاہور کو جو ہے کلین اور کلیئر بنایا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ نبیہ دیکھیں کہ جب کوئی بھی پرائیویٹ اسکول کا آپ رخ کریں تو اسکولوں میں ہمارے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہسپتالوں میں بھی اگر پرائیویٹ ہسپتالوں میں رک کریں تو وہاں پر بھی آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے نظر آئیں گے, بزرگ بھی نظر آئیں گے, پیشنٹ نظر آئیں گے, جن کی سیفٹی جو ہے اس کو انشور کرنا یہ ہماری انتظامیہ کی ذمہ داری ہے اور ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ اس کو لنگر آن کرتے جائیں گے تو خدا نہ خواستہ اس طرح کی سچویشن آپ کے سامنے آئے گی جو بڑے حادثے کو اور حادثات کو جنم دے سکتی ہے. اور اسی طرح سے جب آپ مارکیٹس کا رخ کرتے ہیں تو مارکیٹس میں جو صورتحال آپ کو شالم مارکیٹ میں نظر آئے گی, شالم مارکیٹس کے پلازوں میں نظر آئے گی, وہ آپ کو لاہور کے کسی اور مارکیٹس میں اس طرح کی سچویشن نظر نہیں آئے گی کہ وہاں پر نہ تو فائر سیفٹی کے لیے باقاعدہ طور پر آلات دستیاب ہیں, بلکہ حد تو یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہاں پر جو وائرنگ کے لیے جو مین لائنز جو آ رہی ہے الیکٹریسٹی کی وہ بھی اوپن وائرنگ ہے. اوپن وائرنگ ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اس طرح کا کلسٹر ہوتا ہے کہ عام آدمی اگر وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے یا پھر کوئی ٹریفک بھی گزر رہی ہوتی ہے تو وہ تاریں بھی جو ہیں وہ انہیں چھو کر گزرتی ہیں. تو یہ سچویشن میں آپ کس طرح سے پھر کہہ سکتے ہیں کہ گرین پنجاب کا جو مشن ہے اور ویژن ہے اسے ہم بہتر کر سکتے ہیں, کامیابی کے ساتھ جاری ہوگا. بالکل صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سارے محکمے جو ہے وہ مطلب بظاہر چل رہے ہیں, اپنی اپنی سیلریز بھی جو ہے وہ لے رہے ہیں, ٹائملی ان کو سب کچھ مل رہا ہے, لیکن اگر ہم چیزوں کی بات کریں, معاملات کی بات کریں, اسٹریٹجیز کی, پالیسیز کی بات کریں تو وہ ہمیں صفر نظر آتی ہیں. پھر اگر ہم جو ہے وہ ایک طرف بات کریں کہ گھروں میں جو رات کو 10 بجے گیس چلی جاتی ہے, سوئی گیس کا جو ہے یہ فقدان ہے, ابھی تو گرمیاں ہیں, سردیوں میں تو میرا خیال ہے یہ بالکل بھی نظر نہیں آئے گی, تو پھر ایل پی جی سلنڈرز یوز ہوں گے, اور جیسے ہی ایل پی جی کی جو ہے وہ ڈیمانڈ بڑھتی ہے ویسے ہی ان کے جو ہے وہ چارجز بھی بڑھ جاتے ہیں. نہ ان کے چارجز پہ کوئی روک تھام کرنے والا ہے, نہ ان کے غیر قانونی ایل پی جی فلنگ سٹیشنز کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے, اور اگر ان پہ کارروائیاں کر کے ان کو بند کر دیا جائے تو پھر ان کی ہڑتال ہو جاتی ہے, پھر لوگ جو ہے وہ در بدر ہوئے پھرتے ہیں. تو اس کا اسپیسیفک حل کیا ہے؟ کیونکہ انہیں بند کرنا بھی حل نہیں ہے, ان کو جو ہے وہ ہٹانا بھی حل نہیں ہے, مستقل طور پر یہ لوگوں کی ظاہر ضرورت ہے, اور اس ٹائم یہ ہر گھر کی ضرورت بن چکی ہے. جہاں پر سوئی گیس ہے آلریڈی, وہاں پہ بھی اگر رات کو 10 بجے اگر کوئی مہمان آ جائے یا بندے کا خود ہی دل کر جائے چائے پینے کو یا کھانا گرم کرنا ہے, ضروری تھوڑی ہے کہ سب 10 بجے کھانا کھا کے جو ہے وہ سو جائیں, تو ظاہری بات ہے اس کے بعد بھی کھانا گرم کیا جا سکتا ہے. تو پھر تو ایل پی جی سلنڈر ہی یوز ہوگا نا, پھر تو ایل پی جی یوز ہوگی. تو اگر وہ میسر ہی نہیں ہوگی یا ملے گی نہیں تو لوگ اس کو استعمال کہاں سے کریں گے؟ ایک تو سوئی گیس بھی نہیں, پھر ایل پی جی بھی نہیں. اس کا کوئی اسپیسیفک حل تو ہونا چاہیے, کوئی پالیسی تو ہونی چاہیے. اب دیکھیے نبیہ, کوہ نور نیوز کی اور کوہ نور ٹیم کی شروع سے یہ کاوش رہی ہے کہ عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے جو اقدامات ہو سکے, جو انتظامیہ کی جہاں پر نظر دلوانی ہے, جہاں پہ اسے فوکس کروانا ہے, وہ بھی جو اجاگر کرنے ہیں, عام آدمی کے مسائل ہیں وہ بھی اجاگر کیے جا سکے. تو اب آپ دیکھیں کہ جب آپ حل کی بات کرتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے آپ دیگر ممالک سے سیکھتے ہیں. آپ دیگر ممالک جو جس کا آپ ریفرنس دیتے ہیں, بہت سی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جب کوئی ترقیاتی کام ہوتا ہے, ہمارے ملک میں کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے, یا ہمارے ملک میں کوئی بھی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, چاہے وہ ٹیکسز کے والے سے کسی بھی والے سے, تو دیگر ممالک کا جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے اور
تو آپ ان ممالک سے سیکھتے کیوں نہیں ہیں ہاں. جہاں پر انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک کرائیٹیریا بنایا ہوا ہے جس کو میٹ کرنے کے بعد جو ہے ایک ریفیلنگ پوائنٹ جو ہے اتنے ریڈیس کے اندر وہ اوپن ہو سکتا ہے, اور اس ریڈیس کے اندر اتنی پاپولیشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, اس ریڈیس کے اندر نہ ہاسپٹل ہونا چاہیے, اس ریڈیس کے اندر نہ اسکول ہونا چاہیے, یا پھر اس ریڈیس کے اندر کوئی اس طرح کی بلڈنگ موجود نہیں ہونی چاہیے جو خدا نہ خواستہ کسی بڑے حادثے یا سانے کو جو ہے دعوت دے سکے. اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایس او پیز ہوتی ہیں. جب آپ ایس او پیز پر عمل درآمد کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ جو دکانیں آپ کو 2-4 گلیاں چھوڑ کر نظر آ رہی ہیں وہ آپ کو کئی کلومیٹر دور نظر آئیں گی, اور کئی کلومیٹر جب دور نظر آئیں گی تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایس او پیز ہوں گی, اس کے لیے باقاعدہ طور پر وہاں پر بلڈنگ ہوگی, اس کے لیے باقاعدہ طور پر وہاں پر ٹیم موجود ہوگی, اس کے لیے باقاعدہ طور پر وہاں پر آلات موجود ہوں گے, اس کے لیے باقاعدہ طور پر فائر سیفٹی موجود ہوگی, اس کے لیے تمام طور فائر سیفٹی کے میجرمنٹس موجود ہوں گے. اگر خدا نہ خواستہ کہیں سے آگ بھڑک اٹھتی ہے تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے بیک اپ پر ٹیم اور سپورٹ موجود ہوتی ہے. تو اسی لیے ہمیں امپلیمنٹیشن کرنے کی ضرورت ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جب جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ سال 2024 میں بھی اس پہ کاروائیاں ہوتی رہی, 2020 میں بھی ہوتی رہی, 23 میں بھی, گزشتہ عرصے میں کچھ جگہ کاروائیاں ہوتی رہی, پھر جو ہے معاملہ اس طرح. بات یہ ہے کہ جب آپ کاروائیاں کرتے ہیں تو کاروائیاں آپ کی مؤثر نہیں ہیں. کس طرح سے آپ نے مؤثر بنانی ہے؟ نبیہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور میں جب وائلیشن ہوتی تھی, کوئی اگر شہری ون وے جاتا تھا, ون وے کی خلاف ورزی کرتا تھا تو اسے 200 روپے کا چلان ہوتا تھا. جب کوئی ہیلمٹ نہیں پہنتا تھا اسے 200 روپے کا چلان ہوتا تھا. جب وہی چلان 2000 روپے کا ہوا تو اس کی جو ہے تعداد, اس کی پاپولیشن, اس کی آبادی کم ہو گئی جو وائلیٹ کرتے تھے رولز کو. پھر اسی طرح سے جب آپ اس کا امپلیمنٹیشن آپ سول ڈیفینس میں کریں گے, دیگر محکموں میں کریں گے, اور آن لائن سسٹم کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ ٹرانسپیریسی لے آتا ہے. ٹرانسپیریسی لانے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مختلف محکموں میں جس طرح سے بہت سے سکینڈل نظر آتے ہیں اس میں کمی کرنے میں اہم ترین کردار ادا کرتا ہے. جب ایک شخص ہے, ایک کسی نجی سوسائٹی میں موجود ہے, کہیں مارکیٹ میں موجود ہے, یا کسی پلازے میں اس نے دکان لی ہوئی ہے, جب اس کا باقاعدہ طور پر ایک ٹیگ لگ جائے گا, ایک ٹریکنگ نمبر لگ جائے گا, آئی ڈی لگ جائے گی, اس کے بعد آپ مونیٹر کریں گے کہ اس سے 10,000 روپے کا چلان ہوا ہے, یہ حکومتی کھاتے میں آیا, تو پھر اسے پتہ, اس سے چلان جس کا ہوا ہے اسے بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ میرے 3 چلان ہوں گے, اس کے بعد میرا پرمنٹ لائسنس جو ہے وہ کینسل ہو جائے گا, میں کوئی اور اگر کاروبار کرنا چاہوں گا تو وہ بھی نہیں کر سکوں گا. اس میں بہتر طریقے سے قانون سازی اور امپلیمنٹیشن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو آنے والے دنوں میں ہم لاہور کو سکیور بنا سکیں, پنجاب کو سکیور بنا سکیں, اور پالیسیز اس طرح کی امپلیمنٹ کریں جس سے عام آدمی کی نہ صرف زندگی جو ہے اسے تحفظ مل سکے بلکہ جو مال ہے اسے بھی تحفظ مل سکے, جو ہماری ٹرانسپورٹ ہے اسے بھی تحفظ مل سکے, اور جو ہمارے ارد گرد ڈپارٹمنٹس موجود ہیں, بلڈنگز موجود ہیں. اور بلڈنگز کے لیے نبیہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہماری لاسٹ ٹائم بھی جب ہماری سی ڈی او سے بات ہوئی تھی تو ان سی ڈی او کے مطابق یہ تھا کہ جو پہلے کی بلڈنگز ہیں ان کے تو معاملات وغیرہ ویسے ہیں, لیکن جو نیا جو جس طرح سے 2022 کے بعد 2020 کے بعد جو نئی بلڈنگز بن رہی ہیں اس اب خاص کر جو 2025 میں جولائی سے جنوری سے جس کی بلڈنگ کی تعمیر ہو رہی ہے اس میں آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ اس میں اگر 10 مرلے 20 مرلے یا 10 کنال کی جتنی کنال کی بلڈنگ ہے اس میں انشور یہ ہونا چاہیے کہ فائر سیفٹی کے آلات وہ اس کے نقشے میں موجود ہوں. جو نقشہ اس نے اپروو کرانا ہے نقشے میں باقاعدہ طور پر موجود ہو کہ یہ چیزیں ہم بعد میں کریں گے, اور جب بن رہا ہو تو اس کی بننے کے دوران سول ڈیفنس افسران اور دیگر جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ انشور کریں تاکہ جو ہے ہم آنے والے دنوں میں دیکھ سکیں کہ لاہور کے جو مسائل ہیں اس میں کمی ہوئی ہے. گرین پنجاب کا جو مشن ہے اس سے جو ہے گرین پنجاب کا مشن ان سب چیزوں کے بغیر تو نامکمل ہے, کیونکہ جب تک آپ ان چیزوں کو جس میں آپ ایک شخص کی جو زندگی کی سیکیورٹی نہیں جو ہے وہ بنا رہے ہیں کہ وہاں پر غیر قانونی طور پہ LPG سلنڈرز کی بھرمار ہے, وہاں پر جو ہے وہ فلنگ سٹیشنز کھلے ہوئے ہیں, اب اپنے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے پیٹرول پمپ کھلے ہوئے ہیں, یہاں پر جو مرضی جو ہے وہ کھول کے کوئی بھی بیٹھ جائے غیر قانونی طریقے سے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اتنے جو ہے وہ کوئی بھی انسپیکٹر جو ہے وہ پیسے لے کے ان کو ایشو کر دیتا ہے, سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتا ہے. تو دیکھیں انسپیکٹرز کی بھی تو غلطی ہے. کم سے کم آپ اعلیٰ افسران کے لیے جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم سجیسٹ کرتے ہیں کہ جی اعلیٰ افسر وہ ہوگا جس کے پاس اعلیٰ تعلیم ہوگی, تو اعلیٰ انسپیکٹر وہ رکھے نا جس کے پاس اعلیٰ تعلیم ہو. انسپیکٹر کے لیے آپ نے جو ہے وہ تعلیم اتنی کم رکھی ہوئی ہے, اس کو اپنی سمجھ نہیں ہوتی ہے, وہ پھر رشوت پر جو ہے وہ گزارا کرتا ہے, پھر ان کی سیلریز اتنی نہیں ہوتی ہیں. اس کے لیے بھی تو اعلیٰ تعلیم رکھے نا.
جب تک آپ کے انسپیکٹرز لیول اے ایس آئی لیول جو ہے وہ تعلیمی یافتہ نہیں آپ لوگ جو ہے وہ لے کر آئیں گے, آپ کا کلچر نہیں بدلے گا, نہ تھانہ کلچر بدلے گا, نہ آپ کا سول ڈیفنس کا کلچر بدلے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا. بھیا اب دیکھیں کہ جو کوئی یہاں بھی پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے. اب بات سنیے, جو ایک ریڑھی والا ہے, ایک ٹرک والا ہے, ایک گاڑی والا ہے, ایک بائک والا ہے, یا ایک جنید ہے, ایک نبی ہے, کوئی بھی شہری ہے, اسے جینے کا برابر حق ہے. بالکل ہے. اب حادثات آپ کے پاکستان میں رونما ہوتے ہیں, جب اس سے کسی بھی شخص کی فیملی متاثر ہوتی ہے تو وہیں پر ختم ہو جاتا ہے. اس کا اسٹیٹ کے اداروں سے اور دیگر محکموں سے ایک شکوہ ہوتا ہے کہ میری کیا غلطی تھی, میرا کیا قصور تھا, میرے اپنے کے ساتھ اس طرح کیوں ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی جو حادثہ ہوا ہے, اب جب آپ جاتے ہیں وزٹنگ کرنے جاتے ہیں, انجوائے کرنے جاتے ہیں, مختلف پوائنٹس پر جاتے ہیں, سوات کے لیے بھی جو فیملی گئی تھی, جب ہماری ان کے ریلیٹیو سے بات ہوئی تو اب آپ دیکھیے کہ اس میں جو مرضی آپ کہہ لیں, آفت تھی یا کوئی واقعہ تھا, پر ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے, سارے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں, تو پھر ہم امپلیمنٹیشن کیوں نہیں اس طرح کی کرتے کہ خدا نہ خواستہ اگر سچویشن ہو گئی ہے تو اسے ٹیکل کرنے کے لیے ہماری گورنمنٹ نے یہ کیا ہو, ہمارے محکموں نے یہ کیا ہو, اور کل کو جب ہم سب نے فنا ہونا ہے, ہم سب نے اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے, اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو منہ دکھائیں گے, کس منہ سے ہم کہیں گے کہ ہمارے نیچے یہ ڈپارٹمنٹس موجود تھے, ہمارے نیچے یہ افسران موجود تھے, لیکن ہم خاموش رہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان افسران کو تعینات کرنے سے پہلے سائیکولوجیکلی پروسیس سے ضرور گزارا جائے, ان سے یہ حلف ضرور لیا جائے کہ جو یہ جس سیٹ پر بیٹھ رہے ہیں اس پہ ایمانداری سے کام کریں گے, نہیں تو انہیں اللہ کی طرف جا کر جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا, کیونکہ انہیں کبھی پیسے دے کے سیٹیں مل جاتی ہیں, کبھی پھر اتنا پیسہ نہیں, اسے ڈبل ٹرپل کمانے کے چکروں میں جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں. تو یہ جس طریقے سے انہیں سیٹیں دی جا رہی ہیں نا, یہ طریقہ غلط ہے. ان کے طریقے کو تبدیل کریں. جو بھی سرکاری افسر جو ہے وہ سیٹ پر آ کر بیٹھے, جو بھی سرکاری نوکری کے لیے آ کے بیٹھے, اس سے پہلے حلف لیں کہ وہ اس سیٹ کے لیے جو ہے وہ اہل نہ بھی ہو تو وہ بھی اپنی اہلیت جو ہے وہ ثابت کرے گا اور ایمانداری ثابت کرے گا, کیونکہ ایمانداری کی کوئی ڈگری نہیں ہوتی, ایمانداری کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھائی جاتی, ایمانداری کسی کالج سے نہیں ملتی, ایمانداری کہیں سے نہیں ملتی. ایمانداری آپ کی نسل میں ہوتی ہے, ایمانداری آپ کے خاندان میں ہوتی ہے, ایمانداری آپ کے خون میں ہوتی ہے, اور ایماندار شخص ہر کوئی نہیں ہو سکتا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ برانڈ ہے. جس طرح وفاداری برانڈ ہے, اس طرح ایمانداری بھی برانڈ ہے. نبیہ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے وزیر اعلیٰ پنجاب پروگرام کا وقت کیونکہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, آپ ہاں کمپلیٹ کر لیں اپنی بات. پرائیورٹی بیسس پہ اب لاہور سمیت پورے پنجاب بھر میں جہاں جہاں پر بھی غیر قانونی پوائنٹس موجود ہیں, ان کے خلاف زیرو ٹولرنس پالیسی نظر آنی چاہیے, تاکہ عام آدمی جو زندگی گزار رہا ہے اسے جینے کا حق مل سکے, اور جو ہماری گڈ گورننس ہے وہ آپ کو سڑکوں پر نظر آئے, آپ کو ہر جگہ نظر آئے. بالکل, بہت شکریہ ناظرین آپ کا. مجھے اجازت دیجیے گا پروگرام سے, کل پھر انشاءاللہ ٹائم سیم چینل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.